बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, एक शहर है जिसकी सड़कें इंतहाई टूट फूट का शिकार हैं, जहां जगह जगह कचरे के ढेर लगे पड़े हैं, जहां पीने के लिए पानी मौजूद नहीं है, खाने के लिए लोगों के पास रोटी मौजूद नहीं है। ये एक शहर है और इस शहर के अंदर उस मुल्क की तमाम अवाम और तमाम कौमियतों के लोग बराबर की तादाद में आबाद हैं, कारोबार करते हैं और इस शहर ने हर कौमियत के लोगों को अपने दिल में बसाया हुआ है, अपने वजूद में बसाया हुआ है और इसी वजूद के तहत भी 70% तक यही शहर इस मुल्क को खिलाता भी है। और इस शहर का नाम शायद आपको सुन के ताज्जुब भी हो, इस शहर का नाम है शहर कायद, शहर कराची, जहां पर बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पर उनके अफकार और उनका नज़रिया लागू नहीं होता। उसकी वजह क्या है? हुकूमत की जानिब से चाहे सूबाई सतह पर हो या वफाकी सतह पर कराची को नज़रअंदाज किया जाता है। कराची का वोट बैंक जिन जमातों के पास रहा, आज तक उन्होंने कराची के ऊपर कोई तवज्जो मरकूज नहीं रखी। हाँ, एक चीज पर तवज्जो हमेशा रही है कि कराची को नोच के खाया कैसे जाए, और जिनके पास एक पैडल की साइकिल हुआ करती थी, आज उनके पास गाड़ी डबल केबिन है। उनसे पूछा जाए कि ये डबल केबिन की गाड़ियां आपके पास कहां से आई हैं, चाहे उनका ताल्लुक इक्तदार की जमात से हो या उनका ताल्लुक मैंडेट की जमात से हो या उनका ताल्लुक अपोजिशन की जमात से हो। सवाल तमाम रहनुमाओं से बनता है कि कल तक फिशरीज में मछलियां काटने वाले आज डिफेंस के फेस 8 में मकान के मालिक कैसे बन गए, फैक्ट्रीज के मालिक कैसे बन गए, और जिन्होंने फिशरीज में मुलाजमत की हो उनकी अपनी एक मछलियों की कंपनियां बनी हुई दिखाई देती हैं, जहां से एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा काम चल रहा है। लोग कहते हैं कि सियासत के साथ लोग कारोबार करते हैं, लेकिन ये कौन सा कारोबार है जो शहर कायद की सियासत में आने के बाद ही चमकता है? उनसे सवाल किया जाए कि ये कारोबार महज ठेकों की बुनियाद पर क्यों है? शहर कायद के तमाम ठेके मनपसंद कंपनियों को दे दिए जाते हैं और मनपसंद लोग इन ठेकों पर काबिज हो जाते हैं, चाहे सूबाई सतह पर हो, वफाकी सतह पर हो, सबकी गोटें एक दूसरे के पास फंसी हुई हैं। एमकेएम वाले पीपल्स पार्टी वालों से अक्सर मदद ले लेते हैं, पीपल्स पार्टी वाले एमकेएम वालों से, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम की अगर बात कर ली जाए तो ये दोनों जमातें एक दूसरे की बी टीम का किरदार अदा कर रही हैं। अगर बात कर ली जाए यहां के मैंडेट की, तो 30 साल से एक जमात यहां पर मैंडेट लेकर बैठी हुई थी। मुस्तफा कमाल साहब के दौर की अगर बात कर ली जाए, लोग कहते हैं काम हुआ, लेकिन वो काम कहां चला गया? आज पुल बने हुए हैं, लेकिन पुल पर इतने गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं कि वहां से गाड़ी क्या साइकिल गुजारना अजाब है। और अगर बात कर ली जाए पानी की, तो 20 महीने के पानी के दावे करने वाले आज मुंह छुपाते फिर रहे हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पर जमा किया गया, जिनमें एमक्यूएम, पाक सरजमीन पार्टी, एएनपी, तहरीक इंसाफ, तमाम जमातें एक जगह बैठी और वजीर आला से गुफ्तगू भी की गई। वजीर आला ने महज एक बात की कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब इक्तदार में आने के बाद, वोट लेने के बाद, अवाम का एतमाद हासिल करने के दावे करने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, तो खत्म कीजिए ये ड्रामेबाजी, इस्तीफा दीजिए और घर पे जाके आराम कीजिए, आवाम का खून मजीद ना चूसिए। और अगर बात कर ली जाए बल्दियात की, तो बल्दियात के मसाइल ज्यादा हैं, बल्दियात के कोई वसाइल यहाँ पर मौजूद नहीं है। मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल है, लेकिन यहाँ पर वजीर बल्दियात महज वजारत इंजॉय करने में लगे हुए हैं। मेयर कराची से अगर बात कर ली जाए, तो मेयर कराची को ताजिर बिरादरी हो या आवाम हो कराची की, मुसलसल सदमा जारिया करार देती है, क्योंकि उनकी जानिब से 1000 अरब का मुतालिबा किया जाता है, लेकिन खुद नैब में 30 अरब रुपए की करप्शन का केस वो खुद भुगत रहे हैं। क्या वजह है? आने वाले वक्तों में इस लावारिस शहर को, जो कि पूरे मुल्क का वारिस बना हुआ है, लेकिन इस शहर के साथ सौतेली मां से बदतर सलूक किया जाता है, क्या है वजह है? क्या मसाइल आगे और बढ़ेंगे या कोई फरिश्ता आसमान से नाजिल होगा और फिर इस शहर को बनाने में, इस शहर की तरक्की में अपना किरदार अदा करेगा? प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन मैं पीसीआर में गुजारिश करूंगा मेरा टॉक बैक बंद कर दीजिए, काफी देर से खुला हुआ है। मेहमानों का तारुफ कराता चलूं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं इनायत अहमद साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया। इनायत अहमद खटक साहब, बहुत शुक्रिया। करेक्शन कर दे, इनायत खटक नाम। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। और अख्तर अराई साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, बड़ा नफीस तज्जिया करते हैं, बड़ी गहरी गुफ्तगू करते हैं, किसी एक जमात की तरफदारी नहीं करते बल्कि न्यूट्रल रहकर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अख्तर अराई साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ
رکھتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. اکثر جو ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں ان کو مختلف چینلز کے اوپر اپنے مخالفین کو پچھاڑتے ہوئے, اور کبھی کبھار مخالفین ان پر حاوی ہو جاتے ہیں. جناب نعیم احمد عوان صاحب, بہت شکریہ نعیم صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. گفتگو کا آغاز پاکستان تحریک انصاف کے عنایت خٹک صاحب سے کریں گے. عنایت صاحب, آپ لوگوں کی حکومت ہے, آپ لوگوں کی حکومت کے اتنے بڑے دعوے ہیں, چاہے وہ وفاقی سطح پر ہوں یا اس شہر کے لیے ہوں. 162 ارب روپے کا اعلان کیا گیا, میری نظر میں تو اب تک 162 روپے بھی نہیں آئے. اتنے بڑے اعلان کیوں کرتے ہیں سر جب آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو علی بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پروگرام میں دعوت دی بلایا آج. دوسرا, جس طرح آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی گفتگو میں پورے کراچی کا ذکر کیا, کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, بلکہ دنیا کے بعض ممالک ایسے ہیں کہ جتنا کراچی ہے اتنے وہ ممالک ہیں, ملک ہیں وہ اتنے, تو اس کے مسائل بھی بہت بڑے ہیں. بدقسمتی رہی شہر کی کہ جب اقتدار ایم کیو ایم کے پاس رہا یا دوسری پیپلز پارٹی کے پاس رہا بلکہ ہے بھی ابھی, تو جو ان کو کراچی کے لیے کرنا چاہیے تو وہ نہیں کر سکے. آج آپ کراچی کی سڑکوں پہ چلے جائیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں, یہ داؤد چورنگی سے لے کے مرتضیٰ چورنگی تک لانڈی کا ایریا ہے, انڈسٹریل ایریا سارا, 6-7 سال سے اس کے زیادہ عرصہ گزر گیا. اس سڑک کی آپ حالت دیکھ لیں تو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ کو جب آپ کراچی کی جب اس طرح کے پروگرام کریں تو آپ کو ایک پروگرام وہاں بھی رکھنا چاہیے. کل رات کو ایک ٹرالا وہاں کلٹی ہوا ہے, جو نقصان ہوا, جو مالی نقصان ہے وہ تو بے انتہا, وہ تو مطلب ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ جانی بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں. اچھا, ایک واقعہ میں بتاتا چلوں کہ اس روڈ کے اوپر داؤد چورنگی سے ایک شخص اپنی وائف کو اور اپنی سسٹر کو بائک پہ لے کے کہیں جا رہے تھے, تو ٹرالے نے اس کو مارا اور دونوں وہ جو خواتین کی جگہ پہ فوت ہوئی ہیں. مسائل تو ہے نا, سدے میں علی بھائی اسی پہ آ رہا ہوں, کیسز پہ آئیں گے نا تو روز ہزاروں کیسز ہوتے ہیں کراچی کی سڑکوں پر. جی دیکھیں, یہ سندھ گورنمنٹ ہے, جی کراچی سندھ کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, یعنی یہاں ساری جو وزیر بلدیات صاحب ہو گئے یا جو وزیر اعلیٰ سندھ صاحب ہو گئے, ان کی زیادہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو توجہ دیں. اگر آپ کسی بھی سڑک پہ نکل جائیں, یہاں تک کہ اگر آپ برجز کے اوپر جاتے ہیں تو یعنی آپ بتائیں دنیا میں کوئی برج ہوتا ہے کہ جس کے اوپر مٹی ہوتی ہے سائڈوں پہ؟ یہاں آپ کو ہر جگہ مٹی کے ڈھیر نظر آتے ہیں, کچرے کے ڈھیر شہر کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں. کوئی صفائی کا کوئی سسٹم نہیں ہے. سٹی میئر سے جب بات کی جاتی کہتے ہیں کہ میرے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس اختیارات ہی, لیکن صفائی تو شہر کی ہو سکتی ہے نا. یہ تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ اگر آپ شہر کی صفائی نہیں کر سکتے, آپ ایک ٹاؤن کو, ایک یو سی کو, ایک ڈسٹرکٹ کا ماڈل بنا سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے پاس محدود اختیارات تھے, ہم نے یہاں پہ کام کیے, تو ان کو کام کرنا چاہیے اس کی پر. بالکل آپ کی ایک ایک بات درست ہے. آپ کے اتحادی ہیں سر, پوچھیں, جواب لیں. نہیں ہوتا تو پیکج مختص کر دینا. آپ 162 ارب روپے آپ نے مختص کیے, ان مسائل سے کیا لینا دینا ابھی؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں. اب آپ نے شروع میں ذکر کیا 162 ارب کا کہ فیڈرل میں ہماری حکومت ہے اور آپ نے مختص کیا, اور ابھی تک آپ دیکھیں اب یہاں حکومت ہے پیپلز پارٹی کی سندھ کے اندر. اگر ڈائریکٹ ہم انٹرفیئر کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی کہے گی ہماری حکومت آپ صوبے کے اندر 18ویں ترمیم آئین کے آرٹیکل میں موجود ہے, براہ راست آپ انوالو ہو سکتے ہیں. وہ تب آپ ہو سکتے ہیں, وہ تب دیکھو آپ ان کو پورا موقع دیں. اگر یہ ڈیلیور نہیں کر پاتے, فیل ہوتے ہیں, 11 سال میں موقع دے تو دیا. ابھی ہم کریں گے نا, ابھی ہم آپ کو ابھی ہم آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ابھی خان صاحب آئے کراچی کے اندر ایک ہفتہ پہلے, کراچی کے کاروباری حضرات سے ہماری میٹنگز ہوئی. انہوں نے بھی یہ روڈ کے جو مسائل تھے, اصل میں ابھی ایک جو نئی چیز جو آئی ہے کراچی کے اندر, یہ جو اسٹریٹ کرائم جو بڑھ رہا ہے, یہ بڑی خطرناک حد تک ہے. ابھی کچھ دیر پہلے میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا آپ کے چینل کے ذریعے, تو کوئی 2-3 لڑکوں نے آسان اپنے ہدف دیکھا تو انہوں نے موٹر سائیکل موڑی, اس کو وہاں لوٹنے کی پوری کوشش کی. یہ مسائل ہیں. اچھا, لیکن اگر حکومت سندھ, اگر صوبے کی حکومت فیل ہوتی تب فیڈرل حکومت وہاں اپنی مداخلت کر سکتی ہے. ہم اگر ابھی سے اپنی مداخلت شروع کر دیں تو وہ ویسی چیخ رہے ہیں, کام تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا پیپلز پارٹی نے. اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا تو یہ صوبے کے اندر تو ان کا 10واں سال ہے, کیوں یہ لوگ مطلب ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں. اور ہماری جو تحریک انصاف کی جو حکومت ہے, خیبر پختونخوا کی, وہ آپ کے سامنے. ہم نے خیبر پختونخوا کے اندر جو اصلاحات کی, تعلیم کے محکمے کے اندر, صحت کے محکمے کے اندر, زمینوں کو ہم نے جو کمپیوٹرائز کیا, پٹواری سسٹم جو ختم کیا, اسی بیاف کے اوپر 2018 کے اندر ہمیں پورے پاکستان نے ووٹ دیے. ہم اپنی پرفارمنس شو کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی اپنی پرفارمنس شو کرے کہ ہم نے مطلب ہے کہ صوبہ سندھ کے اندر ہم نے کس علاقے کے اندر, کون سے ضلع کے اندر, اندرونی سندھ کے اندر, شہر کے اندر انہوں نے کیا کام کیا.
میں ان کو مکمل ناکام سمجھتا ہوں. خٹک صاحب ناکامی کی اگر بات کریں گے نا تو کچھ لوگوں نے کچرے پر بھی تصویریں بنوائی تھیں اور آپ کے اس وقت وفاقی وزیر ہیں سر اور وہ بھی پانی کے. کیا کریں گے سر آپ لوگ؟ سر دیکھیں میں پھر وہی اسی بات پہ آتا ہوں. کراچی سے اتنے وزیر آپ لوگوں نے اٹھا لیے, کراچی کے اوپر نظر ثانی کیوں نہیں ہے آپ لوگ؟ نہیں بالکل ہے, ہماری یہ ہمارا شہر ہے, اس کو ہم سارے مل کے اس کو بنائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے کراچی نے مینڈیٹ دیے, یہاں پہ ہمیں 14 MNAs دیے ہیں, 22 ہمارے MPs ہیں کراچی سے, ہم کیسے اس کو آن نہیں کریں گے؟ کراچی کو ہم آن کریں گے. لیکن اب میں پھر اسی بات پہ آتا ہوں کہ صوبے کے اندر اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. آج اگر تحریک انصاف فیڈرل سے اگر ہم یہاں مداخلت کریں گے یا ہم اس کو انٹرفیئر کریں گے تو سب سے پہلے تو پیپلز پارٹی چلائے گی کہ آپ دیکھیں کہ آپ پیپلز پارٹی سے جواب لے لیتے نا کہ نعیم عوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم عوان صاحب ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا سر, آپ لوگ خود تو کچھ کر نہیں رہے, اس وقت معاملات اتنے حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ یہاں پر سڑکوں پر نکلنے کا دل نہیں کرتا, نہ گاڑی میں نہ بائک پہ. اب آپ بتا دیں جب آپ خود نہیں کر رہے تو ان کو کرنے دیں, نہ ان کو کرنے دے رہے نہ آپ خود کریں گے. سر بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. کراچی پہ جب بات آتی نا تو بڑا ایک شعر یاد آتا ہے, بڑے ظالم ہیں تیرے شہر کے لوگ اور بڑے ظالم ہیں میرے شہر کے لوگ, قتل کر کے پوچھتے جنازہ کس کا ہے. بات پتہ ہے کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ کراچی کو آج نہیں, آج بنے ہوئے جتنا عرصہ ہو گیا ہے اس پاکستان میں, جب سے لے کر اب تک وفاق میں جب حکومت آئی ہے, کراچی کے ساتھ ستیلی ماؤں والا سلوک ہمیشہ رکھا ہے. چاہے وہ مشرف کا اتبار ہو, چاہے وہ میاں محمد نواز شریف کا دور ہو. بیچ میں دور کھا گئے آپ؟ سر میں وہیں آ رہا ہوں, بیچ والے دور پہ بھی آ جائیں گے, بیچ والے دور پہ بھی بات کر لیں گے, میں ہر دور کی بات کروں گا. اور بدقسمتی یہ رہی ہے کراچی کے ساتھ, کراچی میں ایک پارٹی ایسی ہو کرتی تھی جس نے یہاں پر گولی کی سیاست متعارف کرائی تھی, اور گولی کی سیاست کو جس طریقے سے اس کراچی کو یرغمال بنایا ہوا تھا, جس طریقے سے بھتے لیتی تھی, جس طریقے سے پرچیاں لیتی تھی, جس طریقے سے اغوا برات توان کے کیسز کرتی تھی, کھالیں چھینتی تھی, تو کراچی کا جو ووٹ بینک تھا نا سر, میں نام کیا لے لوں, دنیا جانتی ہے. نہیں آپ نام لے لیں سر, آج کل ان کے اتحادی ہیں جو کل تک وہ ایک ٹارگٹ کلر جماعت تھی نا, میں نام لیتا ہوں سر, جی جی ٹارگٹ کلر جماعت تھی نا, بالکل تھی سر. آج وہ نفیس جماعت ہے سر, میں بتا ایم کیو ایم اور کون سی ہے سر؟ بس ایم کیو ایم آپ کے بھی اتحادی رہے سر. میں عرض یہ کر لیتا ہوں, میں کلیئر کر لیتا ہوں, ہمیں تو وہ کرتی تھی بلیک میل. میں آپ کو بتاؤں ہمارے ساتھ تو ہمیشہ وہ کیا کرتی تھی, کراچی کا مینڈیٹ جب چوری کرتی تھی نا سر, جب وہ لوگوں کو ڈراتی تھی ووٹ ڈالنے جاؤ تو آپ کو پڑ گیا ووٹ, آپ جائیں آپ رخصتی پہ. پہلی دفعہ بڑے عرصے دراز بعد ہماری یہاں پر جو ہماری پاس مسلح افواج ہے, نیشنل ایکشن پلان سٹارٹ کر کے ضرب جو ہے وہ آپریشن جو ہے وہ کر کے کراچی کو امن دیا. وہ جو ایک انہوں نے سیاست متعارف کرائی تھی نا سر, سر وہیں آ جاتا ہوں, 14 MNA سر وہیں آ جاتا ہوں. ان کے پاس تو یہاں بہت سارے ایم پی ہیں, میں وہیں آ رہا ہوں, جس کو یہ جن کے لیے کہتے ہیں ٹارگٹ کلر جماعت نا, جن کے لیے بریف کیس اٹھا کے لندن تک جاتے تھے, وہاں جا کے جو ہے وہ کورٹ میں کھڑے ہوتے تھے, یہ کہتے تھے کراچی کی سب سے بڑی ٹارگٹ کلر جماعت. پھر پنجاب کے لیے کہتے تھے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جو کہ پرویز الہی, پھر کہتے تھے شیخ رشید کو چپڑاسی نہ رکھوں. آج کل ان کے وہ اتحاد میں موجود ہیں, اور وہ ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا پی ٹی آئی نے. لیکن بات میں بتا رہا ہوں, کراچی کی بدقسمتی یہ کہ پہلے ان کو وہ ووٹ دیتے تھے, پھر رہ گئی جو کسر رہ گئی تھی, آزاد ہوئے, آزاد ہونے کے بعد سوچا یہ نیا پاکستان بنائیں گے. ابھی بھائی نے کہا پرنگی میں, سر میں آ جاتا ہوں, میں وہیں آ رہا ہوں سر, میں وہ بات ہی وہیں آ جائیں گی نا, گھومتے پھرتے وہیں لے آتے ہیں. حقائق پہ بات کرتے ہیں نا سر, سر حقائق پہ بات کر لیتے ہیں نا. کیا آپ کو نہیں پتا سر, میں بتا رہا ہوں نا, آزاد ہوا تھا کراچی, ابھی تو کام کرنے کا ٹائم تھا. ابھی بدقسمتی پتہ ہے کیا, میں آپ کو بتاؤں, 113 ارب روپیہ NFC ایوارڈ کی شکل کے اندر یہ وفاقی گورنمنٹ ہے, ان سے پوچھنا روکا ہوا ہے. جتنے وسائل ہمارے پاس ہیں, جتنے مسائل ہمارے پاس ہیں, جتنے مسائل دے ہیں نا ہمارے ساتھ, لے دینا جی. آپ NFC کی بات کر رہے ہیں, NFC میں کچھ کرے نا, پھر ہم کھڑے میں ساتھ کھڑے ہوں گے. PFC کیوں نہیں دے رہے؟ کھڑے ہوں گے, آپ PFC دے دیں, کھڑے ہوں گے, اس میں کھڑے ہوں گے. ہم نے کب منع کیا سر, کھڑے ہوں گے, کوئی ڈیلیور تو کرے نا, کوئی ڈیلیور کرے, ہم دیں. ہم نے تو کچھ 11 سال میں ڈیلیور نہیں کر سکے, 1 سال میں آپ ان سے ڈیلیور کرنے کی بات کر رہے ہیں. الحمدللہ 3 صوبوں میں ان کو اکثریت ملی ہے نا. صوبہ سندھ کے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا. ریجیکٹ سے مطلب سمجھتے ہیں آپ, صوبہ سندھ میں ان کو, میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں سر, یہ کراچی میں جو ان کو ملی ہے نا, جو یہ مینڈیٹ یہاں کراچی سے لے لیا ہے, ان جماعتوں کے ساتھ مل کے جو جماعتیں کام کرتی تھی, جیسے تیسے کر کے حلوہ بنا کے پلیٹ میں جیسے سجا کے ان کو دے دیا ہے. بات یہ ہے کہ وہ RDS سسٹم بند کر کے RO کا رزلٹ روک کے دے دیا ہے. ابھی بھائی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم KPK سے نکلے اور KPK کے اندر جو دودھ کی نہریں وہاں بہا کر آئے. میں ایک بات بتاؤں علی بھائی, تھوڑی سی میں آپ کو کلیئر کر دوں. آپ کہتے ہیں سندھ گورنمنٹ نے کچھ نہیں کرتی ہے, یہ بھائی کہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کا کام ہے کراچی کے کرنا. میں بتاتا ہوں, آپ کو بتاتا ہوں سر, جس KPK سے آپ آئے نا سر, میں بتا دیتا ہوں, جس KPK سے کی وجہ سے مجھے شارٹلی بریک لینا پڑا ہے. بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور نعیم عوان صاحب سے جواب مکمل لیں گے, اور اس کے بعد اختر ارائیں صاحب کی جانب بڑھیں گے کہ ابھی بھی صرف پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے, مسائل پہ کوئی بات نہیں کر رہا. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے.
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور نعیم عوان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے اپنی پارٹی کی شان میں قصیدہ سنا رہے تھے، ان کا قصیدہ کنٹینیو کرواتے ہیں. جی سر میں تو بات یہ ہے کہ عرض کر رہا تھا آپ نے سوال کیے کچھ انہوں نے جواب دیا، کچھ میں جواب دے رہا ہوں، ان کے سوالوں میں جواب دے رہا تھا. میں بتا رہا تھا کہ آمریت اور جمہوریت کا فرق میں بتا رہا تھا. سر میں بتا رہا ہوں آپ نے لگاتار نا کے پی کے اندر جتنی وہاں دودھ کی نہریں بھائی ہیں نا سر، میں بتاتا ہوں سر، میں وہیں آ جاتا ہوں. سندھ حکومت کی بات، سر میں سندھ حکومت کی بات بتا رہا ہوں. یہ کراچی سندھ کا ایسا ہی ہے نا سر، ایسے ہی ہے نا جہاں کے پی کے اندر جو دودھ کی نہریں بہا کر آیا نا سر، ممفلی والا ادھر ہی آتا ہے. سر میں وہیں آ رہا ہوں، ٹارگٹ والا بھی ادھر ہی آتا ہے کام کرنے کے لیے، سمندر دیکھنے نہیں آتا ہے. میں بتا رہا ہوں نسوار والا بھی ادھر ہی نوکری کرنے کے لیے آتا ہے، سمندر میں آنے نہیں آتا. موچی بھی ادھر ہی آتا ہے کام کرنے کے لیے. 10 سال میں میں بتاتا ہوں. ایک چیف جسٹس تھا جب جنا اسپتال میں گیا نا سر تو بتایا اس نے انعام دے کے گیا 1000 روپیہ. اور کے پی کے اندر جب وہ گیا نا اسپتال کے اندر بولا یہ بھینسوں کا باڑا ہی اسپتال ہے جو وہ آپ کی دودھ کی نہریں وہ بھا کر گیا ہے. انعام کی ذرا تصحیح کرتا چلوں، 1000 روپے نہیں 1 لاکھ روپے. جی 1 لاکھ روپے نہیں ہے، چلو اچھی بات ہے. میں نے چھوٹی بات کی، آپ نے بڑی بات کر دی. سندھ گورنمنٹ کا کام ہے نا سر، صحیح معنوں میں ان کی. اچھا لاڑکانہ میں ہاسپٹل اس کا کتنا نام ملنا چاہیے آپ لوگوں کو؟ اختر ارائیں صاحب سے الزامات کی بھرمار ہے. میں خود ہی انٹرپٹ کرتا ہوں، الزامات کی بھرمار ہے. جی ٹھیک ہے، ابھی 1 سال ان کے الائز کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر 10 11 سال 2 حکومتیں میں الائز رہے. اس وقت تو ان سے پوچھنے کی بات نہیں کی گئی. ابھی ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ان سے پوچھیں، وہ بھتہ خور یہ خور. دیکھیں الزامات مت لگائیے. خدارہ عوام تو یہ مثال دیتی ہے کہ اگر ہم بھوکے ننگے زخمی ہو گئے روڈ پہ پڑے ہوئے ہیں تو ادھر والے تھانے والا کہہ رہا ہے اس لائن پہ کہہ رہا ہے جی یہ میری حدود میں نہیں ہے، وہ وہاں جھگڑا کر رہے ہیں 5 سال تک. وہ وہیں لنگڑا لولا بھوکا ننگا عوام وہیں پڑی ہوئی ہے. وہ صرف پوچھ رہے ہیں کہ کس کی رسپانسبلٹی ہے. یہاں بحث ہو رہی ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ نے 2 حکومتیں کی، 10 11 سال لگائے، آپ نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا؟ اگر 162 ارب روپے ملے تو آپ اپنے الائز کو بولیں نا کہ کچھ پیکج تو دیں نا، عوام کو کچھ تو ڈیلیور کرنا شروع کریں نا. آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کرٹیسائز تو نہ کریں نا، کم از کم راستہ تو ہموار کریں. راستہ ہم بات یہ ہے سر وفاق نے میں نے عرض یہ کیا کہ وفاق نے ہمیشہ ستیلی ماں والا ذکر کیا. ستیلی ماں والا یہاں کراچی کے ساتھ یہاں رکھا، سندھ کے ساتھ ستیلی ماں والا جو ایڈیٹیوڈ رکھا. مجھے بتائیں کہ نواز شریف نے پیکیج دیا تھا، دے گیا پیکیج؟ مجھے بتائیں پیکیج دے گیا، ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ الٹا جو ہمارے 13 روپے پڑے وہاں بھی دیتے ہمیں. آنے والے وقت میں ووٹ آپ کو وہ دیں گے جس کو آپ کام کر کے دکھائیں گے. اچھا یہ صرف وفاقی سطح پر ہے یا صوبائی سطح پر؟ دونوں تینوں ایون لوکل گورنمنٹ، صحیح، چاہے کوئی بھی لوکل پارٹی ہو یا جو بھی مینڈیٹڈ کی پارٹی ہو، تینوں ڈیلیور کریں. باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے سر؟ عوام پریشان ہے. آپ حالت دیکھیں، لوگ رو رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، صحت کچھ نہیں ہے، لوگ مر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں کوئی والی وارث نہیں ہے، اسکولوں میں جاتے ہیں کوئی والی وارث نہیں ہے. اپنے سرکاری اسکولوں کا حال تو دیکھیں، ایک کمرے کے باتھ روم نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، اور کرٹیسائز کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو. آپ یہ دیکھیں تعلیم دی جا رہی ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے، آپ خدارہ کچھ کیے. میں پی ٹی آئی کی حکومت کو کہوں گا 162 ارب کی بات کی، آپ اپنے الائز کو پیکج دیں، سپروائز کریں، ڈیلیور کریں. ڈیلیوری کا ٹائم ہے سر. کھیلیں 1 سال ہو گیا صرف اعلان کرنے میں، اور باقی کرتے کرتے بحث کرتے کرتے 1-2 سال اور گزار دیں گے. 1-2 سال اور گزر جائیں گے اور پھر باتیں ہوں گی کہ ایک ہی دفعہ حکومت بنی ہے. کٹک صاحب اس کا جواب دے دیجئے گا ذرا. مطلب 162 ارب روپے کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں، 162 روپے بھی نہیں آئے. میں دوبارہ دہراؤں گا اس چیز کو، 162 روپے بھی نہیں آئے. مطلب عمران خان صاحب کراچی میں آ کے مہاتیر بننے کے دعوے کرتے تھے، انہوں نے عوامی کراچی کے اوپر ہی تیر چلا دی. میں دیکھیں علی بھائی جی، میں 2 چیزیں اس کے اندر. آپ اپنا قومی خزانہ دے کے لے کے آپ کے پاس کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، نمبر 1. اچھا نمبر 2، سندھ کی جو حکومت ہے ان کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے. سندھ بینک ہو گیا، سبمٹ بینک ہو گیا، ان کے ابھی کارکردگی کی بات ہو گیا، اسکینڈل پکڑا چوریاں پکڑی جا رہی ہیں یہاں پہ. صحیح. گلی گنڈا ان کا وہ کیا نام ہے، فالودہ اسکینڈل پکڑا گیا ان کا. اسپتال اسکینڈل علی خان کا پکڑا گیا. آپ کو پتا ہو کہ جس کو میں پیسے دوں گا اس سے پہلے سارے چوری کر لینا، آپ اس کو پیسے دے سکتے ہیں؟ ہم کیسے ٹرسٹ کریں سندھ حکومت کی پر اس وقت؟ تو 162 ارب روپے آپ نے سندھ کو نہیں دینے، آپ نے کراچی کو دیں گے. گورنمنٹ کو 14 ایم این ایز دیے آپ میں کہتا ہوں کہ اس 22 ایم پی ایز ہم دیں گے، اس کو ہم دیں گے. کب؟ ہم ان کو پیپلز پارٹی کو پورا موقع دینے کہ آپ اپنی پرفارم کریں. اگر آپ پرفارم نہیں کریں گے پھر وفاق پرفارم کرے گا. سارے قدیمہ بن گئے شہر کا. علی بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک منٹ آپ بولنے دیں. نہیں بھائی، جی نہیں بھائی، میں آتا ہوں. نہیں بھائی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ابھی میں نے آپ کے چینل کو ایک ویڈیو بھیجی ہے. اچھا.
کراچی کے اندر اس وقت سب سے بڑا جو بحران ہے وہ پانی کا ہے. ٹھیک ہے. 80% یا 85% کراچی کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی گھروں کے اندر نہیں ملتا. وزیر کون ہے؟ صحیح ہے. صحیح ہے. گورنمنٹ کس کی ہے یہاں پہ؟ یہ سر آپ واٹر بورڈ کس کے؟ سر آپ سن تو لینا، سن تو لینا. منصوبہ تاخیر کا شکار ہے. بھی آتا ہوں. کیسے نہیں دے رہے؟ روک کے بیٹھے. اچھا آپ یہ دیکھیں کراچی کے ٹینکر جو ہے نا وہ روڈوں کے اوپر دندناتے پھر رہے ہیں. آپ کو ڈیفینس کے اندر آپ جو سفید پوسٹ جو علاقے ہیں اس کے اندر آپ کو ایک کنٹینر پانی کا ٹینکر 8 سے لے کے 12,000 روپے کا آپ کو ملتا ہے. صحیح. وہ پانی کیا آپ کو نلکوں میں نہیں مل سکتا ہے؟ اگر آپ اس کی صحیح طریقے سے انکوائری کریں، اگر آپ تحقیقات کریں تو پیپلز پارٹی کے لوگ اس کے اندر انوالو، اس کے اندر سارا پتہ ان کو جاتا ہے، سارا پیسہ اس کے اندر جاتا ہے. اس کو میں نے ایک ویڈیو بنائی، ایک جگہ پانی کی لائن لیک تھی، اس کا سارا پانی ڈائریکٹ مینہول کے اندر گر رہا تھا. میں گزارش کروں گا اگر آپ کا چینل اس کو دکھا سکے تو تاکہ جو دیکھنے والے اس کو دیکھ سکیں. سر یہ کوئی پہلی ویڈیو تو نہیں ہے نا، پتہ نہیں کتنی ویڈیو آ جاتی ہے. میں اس کی وجہ پہ آ رہا ہوں. اس طرح کراچی کے اندر تقریباً 178 سے لے کے 200 پوائنٹ ایسے ہیں کہ جہاں بہت زیادہ پانی جو ہے نا وہ آپ کا ضائع ہو رہا ہے، وہ آپ کا سیوریج کے اندر چلا جاتا ہے. اس پانی کو ہم سیو کر سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں. ہم نے تجویز دی کیا نام ہے سٹی گورنمنٹ کو، ڈی ایم سیز کو، سندھ حکومت کو، یہاں آپ کچھ بھی کریں، احتجاج کریں، چلائیں، ٹس سے مس نہیں ہوتی سندھ حکومت. یہاں پہ ہمارے میں نے بھی آپ کو داؤد چورنگی سے لے کے مرتضیٰ چورنگی روڈ کا واقعہ سنایا. آپ خود بتائیں کہ آپ اپنی خواتین کے ساتھ جا رہا، آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہو، آپ بتائیں اس کے بعد آپ کیا بیتے گی؟ وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں، مالی نقصان. اچھا وہاں 2 ایم این ان کی ہیں اس علاقے جی میں آ رہا ہوں. گورنمنٹ آپ کی ہے، آپ کے پاس آ رہا ہوں. سندھ گورنمنٹ آپ کی ہے، آپ کو پرفارم کرنا چاہیے. اگر سندھ گورنمنٹ پرفارم نہیں کرے گی تو میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں کہ وفاق پھر اپنا انٹرفیئر کرے گی. وفاق آپ کو ڈیلیور کر کے دے گی کراچی کے اندر. کراچی نے میں مینڈیٹ دیا، میں امید رکھتا ہوں کراچی کہ وہ ڈیلیور کر کے دے. میں آخر میں اچھا آگے لوکل باڈی الیکشن آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح اختر رانی صاحب نے کہا کہ یہ تینوں الیکشن اس کے اندر اگر ہم ڈیلیور نہیں کر پائیں گے، چاہے وہ ان کی صوبے کی حکومت ہو یا ہماری وفاق کی حکومت ہو، اچھا جو ڈیلیور کرے گا عوام اس کو ووٹ دے گی. ہم پوری کوشش کریں گے کہ لوکل باڈیز تک ہم اپنی پرفارمنس شو کریں. صحیح. اس وقت ہم کرائسس کے اندر ہیں، ملک کے اندر آپ کے سامنے لوگ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں یہاں اس پہ بھی آ جاتے ہیں. میں پہلے نعیم صاحب سے کارکردگی پر جواب لے لوں گا. لیکن میں کراچی کے لوگوں کا میسج دینا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت آپ کے ساتھ ہے، ہم آپ کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے. اگر پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کرے گی تو تحریک انصاف کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. یہاں اچھا چلے ٹھیک ہے، تحریک انصاف کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. نعیم صاحب وہ ڈیلیور کر دیں گے، اور اگر انہوں نے ڈیلیور کر دیا تو آپ لوگوں کا پھر ان کی باری بھی نہیں آئے گی سندھ کے اندر. اور ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا پانی کے مسائل پہ اگر بات ہو رہی ہے نا سر، وزیر بلدیات نے حالیہ بارشوں میں کہا تھا، میں بار بار اس بیان کو دہراتا ہوں کہ حالیہ بارشوں میں انہوں نے کہا تھا 20 مہینے کا پانی آ گیا ہے. 20 مہینے کا پانی ایک ٹینکر 12,000 روپے میں فروخت کر دیا آپ لوگوں نے. کیوں کر رہے ہیں یہ ظلم سر آپ؟ سر میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. بات کیا ہے، ابھی بھائی نے کہا کہ 100 سے اوپر جو ہے نا ایڈرن کام کر رہے ہیں پورے کراچی کے اندر. صبح سروے پہ نکل جاتے ہیں. میرا خیال ہے کرنگی میں ہے کہ ملیر میں ہے کہ، اور وہ جس کے انڈر کام کر رہے ہیں وہ رینجرس ہے اس وقت نا، رینجرس اس کو آپریٹ کر رہی ہے. دوسری بات آپ کو کلیئر کروں، بات پتہ ہے کیا ہے؟ بات یہ الزام لگانا بڑا آسان ہوتا ہے. الزام لگا کے نا ثابت بھی اسی نے کرنا ہوتا ہے. جو الزام انہوں نے لگائے جی کراچی کو ہم یہ کر دیں گے، سر اور کچھ نہ کریں. 113 روپے ہمارا نکلتا ہے اس کراچی کے اوپر K4 پہ لگنا ہے، گرین لائن پہ لگنا ہے، وہ دے دیں آپ کم سے کم اس میں ہم تھوڑا پیسہ لگا دیں. سر میں وہی 927 ارب روپے کا آڈٹ ہوا، وہ جو پڑا ہے وہ آپ دیکھ لیجیے. آڈیٹر جنرل نے تو کرپشن کی بات کی ہے سر، وہ چل رہے ہیں نا، وہ تو ثابت ہو جائے گا نا. وہ جو آڈٹ جنرل نے رپورٹ دی ہے تو ثابت ہوگا، دیکھیں گے. بات یہ ہو جائے گا، ہاں جب ثابت ہوگا تو الزام تو دیکھیں الزام ہوتا ہے نا، الزام تو سر الزام ہوتا ہے. دوسری بات یہ رہی کہ بات یہ کہ یہ تو بہت چھوٹے لیول پہ بات کر رہے ہیں. ابھی کی بات ہے یو ٹرن لینے کے تو ویسے ہی مار رہی ہیں. ویسے ان کا کام، ان کے وزیر اعظم کا کام پتہ ہے کہ صرف ڈرائیوری تک کا کام ہے. آگے جو کام کرتے ہیں نا آمریت کی پیداوار، جو پوری ٹیم، پورا ایک سسٹم چل رہا ہے اس وقت، ان کا کام اتنا ہے. باقی کام کرنے والے اپنا کام کرتے ہیں. زندہ مثال بھی دیتا ہوں آپ کو. ایک عدد وزیر کو اعلان کیا گیا کہ اس کو ہم بڑی وزارت دیں گے، ایک دن سٹینڈ نہیں کر سکے، اس کو وزارت نہیں دی، یو ٹرن لے لیا. اللہ کا شکر ہے، مجھے فخر ہے آصف علی زرداری جیل میں، لیکن جمہوریت فخر میں بتا رہا ہوں بات یہ کہ جمہوریت خاطر اس ملک کی خاطر جمہوریت کی خاطر آج بھی میں بتا رہا ہوں جمہوریت کی خاطر آج پھر بیٹھ کے جمہوریت کی خاطر علی بھائی آج بھی بیٹھ کے سینٹ کے چیئرمین کا فیصلہ کرتا ہے، آمریت کے ساتھ نہیں چلتا. بات پتہ ہے کیا ہے؟ بیل کے کاغذات اگلے نے علی بھائی واپس لیے. اس نے کہا 90 دن کا ایک دفعہ ریمانڈ دے دو، مت کھیلو جمہوریت کے ساتھ. یہ جو آمریت کا سبق یہ لوگ لے کے گھوم رہے ہیں نا کہ صبح کچھ بات کرتے ہیں شام کو کچھ کرتے ہیں، دور نہیں جاتے. 100 دن کا ایجنڈا ہے قوم کو دیا صاحب نے، کر لیتے نا بات. سر آپ کو دیکھ لیتے کتنا ڈیلیور کر لیا. آپ کو بھی بتایا تو نا اس 100 دن کے اندر. بات یہ ایک عدد گورنر ہاؤس کو گرانے جا رہے تھے، اس قوم نے دیکھ لیا. وزیر اعظم ہاؤس
جو ہے گرا کے اس کو یونیورسٹی بنانے چاہ رہے تھے، وہ بھی دیکھ لیا. تمام جتنے پرائیویٹ اسکول ہیں وہ بند ہونے جا رہے تھے. 100 دن کے اندر گورنمنٹ اسکولوں کی تعداد بڑھنے جا رہی تھی، وہ بھی قوم نے دیکھ لیا. آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، آئی ایم ہمارے پاس آئے گا، جاؤں گا نہیں، آئے گا قرضہ دینے کے لیے. آپ کے صدیقے کو لے کر آؤں گا. پرائم منسٹر سائیکل کے اوپر جاتا ہے، پھر پتہ یہ لگا کہ ہٹلر نے یہ بات یو ٹرن نہ لے کے نا بڑی غلطی کی. جی اختر بھائی، بلا وجہ ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہے جو وہ خود بات کر رہے ہیں. اب آپ نے وہ اسٹیٹمنٹ جیل جانے کی دیکھی کتنی کنفیوز بات کر دی اپنی پارٹی کے خلاف. اچھا ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسکول بند ہونے جا رہے ہیں، پرائیویٹ اسکول بند. وفاق کر رہی ہے، وفاق کر رہی ہے. 100 دن کا قوم سے وعدہ کیا تھا، ایجوکیشن آپ کے پاس ہے، قوم کو جو وعدہ کر کے گئے تھے آپ کے پاس ہے سر. یہ قوم کے ساتھ وعدہ کر کے آئے تھے. صوبائی حکومت آپ کے ادارے ہیں، آپ فیڈرل گورنمنٹ پہ الزام لگا رہے ہیں. حرام ہے، آئی ایم ایف کو قرض لینا حرام ہے. پھر جب آگے تو بولے یہ تو سب حرام حلال ہو جاتا ہے اگر مجبوری کی حالت میں ہو. یہ تو ہمارا مذہب بھی کہتا ہے. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد جی اللہ کا شکر ہے. بالکل نہیں بھائی، میں ایک بریک پہ جاؤں گا. حسن کے لیے جیلیں کاٹ رہے ہیں. نہیں عثمان صاحب، ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور پوچھا جائے گا کہ جیل جانے پر فخر کیسے محسوس ہوتا ہے. اور اگر بات کر لی جائے ایجوکیشن کے مسائل کی تو تعلیم کا شعبہ اس وقت سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے، اس پہ کیوں اصلاحات نہیں لی جا رہی ہیں. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. سینئر تجزیہ کار اختر ارائیں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اختر ارائیں صاحب سے جواب لیں گے. کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے تھے لیکن جب بولے تو بہت شدید بولے. کیا لگتا ہے سر، واقعی یہ صرف پوائنٹ اسکورنگ ہوتی رہے گی اور 5 سال ایسے نکل جائیں گے؟ بالکل ڈائیلاگ ہو رہے ہیں، صرف پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے. دیکھیں آگے کی بڑھنے کی کوئی بات نہیں کر رہا. میں نے کئی بار پروگرامز میں کہا ہے، عوام یہی کہہ رہی ہے کہ اس بار ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے اور تھوڑا کم ضرور ہوا ہے، ابھی بھی ہے. اور میں نے ان کے ووٹر سے بات بھی کی ہے، لوگ ملتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بار اگر پیپلز پارٹی نے، سندھ گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا ہمارے لیے تو یقین کیجئے گا ہم بھی چھوڑ دیں گے ان کو. اب ایک بات بتاتا چلوں کہ سوشل میڈیا پر روز ویڈیوز وائرل ہو رہی تھی، خورشید شاہ سے صاحب سے سوال ہو رہا تھا، کسی اور سیاستدان سے سوال ہو رہا تھا، پھر بھی ووٹ انہی کو دیا گیا. فیس دیکھیں، شعور آ رہا ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا. تعلیم ہی نہیں آ رہی تو شعور کہاں سے آئے گا؟ پی ٹی آئی کو جو ووٹ ملا ہے اس کے اندر ووٹ کہاں سے گیا ہے، یہ بھی تو دیکھیے نا. صرف بلیم لگانے کے لیے، کسی کے لیے کہنا کہ جی فلاں فورس نے فلاں اس نے کر دیا. پی ٹی آئی کو بھی جو موقع دیا گیا ان کے لیے بھی امتحان ہے. ان کو تو پھر بھی موقع شاید تھوڑا ووٹ مل جائے پیپلز پارٹی کو، مگر پی ٹی آئی کے لیے بڑا کڑا امتحان ہے. آپ کو یاد ہوگا ایسی کچھ پارٹیاں آئی تھی، ایک دفعہ آئی دوسری دفعہ غائب ہو گئی. صحیح، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اب ان کی طرف نظر ہے کہ اگر یہ 62 ارب میں سے کچھ تو پیسہ دیں، کچھ تو کریں، کوئی پروجیکٹ تو سٹارٹ کریں. جہاں تک یہ باتیں صرف اپنی ذمہ داری سے لا تعلق ہو رہے ہیں کہ ایجوکیشن ہماری ذمہ داری نہیں، صحت ہماری ذمہ داری نہیں، لوکل ٹرانسپورٹ ہماری ذمہ داری نہیں، اگر سرکولر ریلوے کی بات ہو رہی ہے تو وہ ہماری ذمہ داری نہیں. آپ نے ٹرانسپورٹ وہ کہہ رہے ہیں وفاق پیسہ نہیں دے رہا. سر پچھلے 10 سال میں کیا نئی چیز انڈکٹ کی ہے؟ میں آپ کو ایگزامپل ایویڈنس کے ساتھ دے سکتا ہوں کہ گرین بس اور یہ بس اور وہ بس ہوا کیا. اس میں جن لوگوں کو دیا گیا انہوں نے اوور انوائسنگ کر کے پرانی بسیں وہاں سے پرچیز کی. ٹھیک ہے، 2-3 پروجیکٹ ایسے ہوئے ہیں، اس میں بھی خرد برد ہے. بالکل جو لوگ ہوتے ہیں وہ نوازنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی گورنمنٹ کا پیسہ جو وہاں پر ٹرانسپورٹ کے لیے ملا اور وہاں سے لیا. وہ آئی 4 دن چلی، وہ سی این جی والی جو تھی وہ ڈیزل پہ چل رہی تھی اور دھواں دے رہی تھی اور وہ بند ہو گئی. بات صرف یہ کہ تختی لگا کے 4 دن چلانے کی کیا بات ہے. ٹرانسپورٹ میں آپ نے کیا انڈکشن کیا ہے کہ سرکولر ریلوے کیوں نہیں بحال کر رہے، کیوں نہیں اس میں ہمت کر رہے؟ سب ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں. وفاق کہہ رہی ہے، وزیر ریلوے کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے ساتھ کے ایم سی کوآپریٹ کرے، ہمیں یہ کرے. بھائی کون چلائے گا اس شہر کو کے مسائل حل کون کرے گا؟ پانی کا بندوبست کون کرے گا؟ دیکھیں یہ ساری باتیں آپ منسٹر دیکھ لیں. مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، وسائل کا بے دریغ استعمال ہے. جی میں آتا ہوں. نہیں صاحب میں آ رہا ہوں سر، میں آتا ہوں سر آپ کے پاس. جی نائب صاحب، سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کا بیان ابھی آن ریکارڈ موجود ہے کہ آنے والا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جیل بھیج دے گا. آپ بھی فخر محسوس کریں گے؟ آنے والا وزیر اعظم جی مطلب آگے جو وزیر اعظم آئے گا وہ عمران خان صاحب کو جیل بھیج دے گا. عمران خان اپنے آپ کو تو خود جیل میں نہیں ڈال سکتا نا، تو اگلی باری بھی ہماری انشاءاللہ تعالی. اچھا، ابھی ہمارے یہ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں آپ. انشاءاللہ تعالی. اچھا انشاءاللہ تعالی. اس کی وجہ ہے وہ بھی ابھی پتہ نہیں ہے نہیں ہے. اس کی وجہ ہے دیکھیں جو بھی ہے ہم ڈیلیور کریں گے، ہم پرفارم کریں گے، لوگ ہمیں ووٹ دیں گے. ہم نے پرفارم نہیں کیا
لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے. میں نے آپ کو ایک سال میں جنہوں نے ووٹ دیا نا سر وہ سر پیٹ رہے ہیں اپنا. وہ سر 70 سال کا گند ہے اس ملک کے اندر, یہ ایک سال میں کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یہ تو 5 سال میں بھی نہیں ہوگا سر. آپ المیہ دیکھیں, عوام کے لیے نہیں میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. آپ اس ملک کا سب سے بڑا المیہ دیکھیں کہ جو ایک جس کو نیب پکڑے کرپشن کے اندر, اس کے اوپر اگر ہمارے لوگ فخر محسوس کریں تو اس قوم کو سدھارنے میں کتنا ٹائم لگے گا, یہ بھی تو آپ ذرا دیکھیں نا. یہ اس دماغ سے گن کیسے نکلے گا کہ بھئی آپ کرپٹ لیڈر کو سپورٹ نہ کریں. 5 سال میں آپ نے شہر کا گند بھی صاف کرنا ہے, آپ نے ملک کا گند بھی صاف کرنا ہے, آپ نے عوام کے ذہن کا گند بھی صاف کرنا ہے. کتنا گند صاف کریں گے سر آپ لوگ؟ صفائیاں کرنے آئے ہیں یہاں پہ, اسی لیے لوگوں کو کچھ صفائیاں عوام کو بھی دے دیں. اس وقت لوگوں کو جو امیدیں ہیں وہ تحریک انصاف سے ہیں. لوگ ہم سے شکایت بھی زیادہ کر رہے ہیں. ابھی بھی ہیں امیدیں؟ بالکل ہیں. آپ کو لگتا ہے اس وقت امیدیں پی ٹی آئی سے اس وقت اور کسی سے بھی نہیں ہے. الحفیظ لوگ ہم سے دیکھیں نہیں بالکل ہیں. آپ جائیں آپ سروے کریں اس وقت, اگر آپ دیکھ لیں کوئی ایک شخص چاہے وہ ہماری اپوزیشن کی جماعت کا ہو یا اس کی پارٹی کا ہو یا عام لوگ ہو, کوئی عمران خان کو کرپٹ نہیں کہتا. یہ بڑی آنر کی بات ہے ہمارے لیے اس وقت. ابھی بیٹھ کے بول دیں گے نعیم صاحب تو پھر یہ تو اگر ویسے ڈائریکٹ کہہ دیں تو اب دیکھیں اچھا اس کی 64 روپے کے جو اسپتالوں کا چندہ کھا کے بھاگ گئی یہاں سے, وہ ہے نا وجود ہے نا, اس کے لیے نیب اب تھوڑی اس کا بھی جواب دے دیں. اس کے لیے نیب نہیں ہے سر. اس نے اپنی پوری دارے خود کچھ نہیں کرے گا, فرنٹ میں رکھے ہوئے سر. علیمہ خان نے جب اس پہ جو ایلیگیشن لگا اس نے اپنی پوری منی ٹریل دی, باغی نہیں وہ. اچھا منی ٹریل نہیں دی, اس نے سارے ریکارڈ منی ٹریل نہیں دی, معافی کے ساتھ بتایا سب. جرمانہ ادا کیا تھا, جرمانہ ادا کیا 34,000 کروڑ پہ جرمانہ ادا کیا. منی ٹریل کون سی دیکھیں جرمانہ لگا ہے؟ دیکھو جو اس کی ٹرانزیکشن تھی, جو اس پہ بلیم تھا, اس نے وہاں پہ کورٹ بھی دیا. وہاں پہ وہ کورٹ کا میٹر تھا, کورٹ کے اندر اس نے اپنے آپ کو کلیئرفائی کیا. گلٹی ہو گئی. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پیپلز پارٹی کے لوگ کرپٹ ہیں, برائے مہربانی میں اپنی پوری عوام سے, پیپلز پارٹی کے دوستوں سے, جس جماعت سے جس کی جو بھی وابستگی ہے, اگر پی ٹی آئی کے بھی اگر کوئی بندہ کرپٹ ہے تو میں نیب سے سب سے پہلے کہوں گا کہ آپ ہماری جماعت سے شروع کریں. تحریک انصاف کے اندر اگر کوئی آپ کہیں گے بالکل ہم تو آپ کے کہنے پہ نیب کارروائی کرے گی. میں دیکھیں میں اس فورم کے تھرو, اس چینل کے ذریعے میں ایک آواز دے سکتا ہوں. اچھا میں اپیل کریں گے نا, کہیں گے نہیں. پاکستانی شہری ہوں. جی جی آپ اپنے اداروں سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں. جی 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 ریکویسٹ کر سکتے ہیں, اپیل کر سکتے ہیں, ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں نا علی بھائی, آپ ایک طرف آپ الزام لگاتے ہیں کہ نیب پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہیں پکڑتی, تو میں کیا جواب دوں گا کہ اگر آپ کو کرپٹ لوگ پی ٹی آئی میں بھی نظر آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اسٹارٹ ہم سے لیں. لیکن اگر آپ کوئی بھی اگر لیڈر, اگر چاہے وہ نون لیگ کا ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو, تحریک انصاف کا ہو, میں ان کے کارکنان سے, ان کی جماعت کے لوگوں سے, ان کے سپورٹ سے ریکویسٹ کروں گا. میں نہیں کہتا, میں ریکویسٹ کروں گا. اپوزیشن کہہ رہی ہے سر, اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ آپ کا بندہ جو ہے وہ اریسٹ ہوتا ہے, جیل میں جاتا ہے, وائٹ کالر ہو کے باہر آ جاتا ہے. سر دیکھیں میری بات سن لیں, میری ریکویسٹ ہے کہ ان کارکنان سے, ان سپورٹر سے کہ خدا کے لیے ان کرپٹ لوگوں کے لیے آپ روڈوں پہ نہ نکلیں. یہ اس ملک کا معاملہ ہے. یہ پاکستان ہے تو میں ہوں, یہ پاکستان ہے تو تحریک انصاف بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, مسلم لیگ نون بھی ہے, آپ کا چینل بھی ہے, سارے ادارے ہیں, سب کچھ ہے اس کے اندر. بے شک. لیکن اگر یہ ملک نہیں رہے گا تو کچھ بھی نہیں رہے گا. تو اس ملک کو بچانے کے لیے ہمیں اس حد تک جانا چاہیے کہ جو دیکھو یہ بھی انف بہت ہو گیا ہے, بہت آپ نے اس ملک کو لوٹ لیا ہے, بہت آپ نے باتیں کر لی, بہت آپ نے عوام کو بیوقوف بنانے کی پوری کوشش کی, لیکن عوام اب سمجھ چکے ہیں. عوام دیکھ رہے ہیں, ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر میں بات کر رہا ہوں یا نہیں بھی بات کر رہے ہیں, اختر عرائی صاحب بات کر رہے ہیں, آپ بات کر رہے ہیں, لوگ اس وقت ساری ہر ایک بندے کو سمجھ رہے ہیں اس وقت. یہ سچ کہہ رہے ہیں صاحب, عوام کے اندر شعور آ رہا ہے, آنے والی باریوں کے اندر نا بیوقوف نہیں بنا سکتے آپ. میں یہ کہتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں, اگر سارے کو پروگرام کا ٹائم دے دیں, میں ذرا کمپلیٹ کر لوں, پروگرام ختم ہو جائے گا. میں آخری اس کراچی میں ذرا کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. اب نعیم بھائی نے بات کی کہ مطلب ہے کہ اسکولوں کے اوپر یا صحت کے اوپر آپ نے اگر کچھ بھی نہیں کرنا ہے تو پھر آپ آتے کس لیے حکومت کے اندر؟ پیسے آپ نہیں دیکھا, نہیں پیسے کس بات نہیں, آپ نے کیا کیسے ان کے اندر, آپ مجھے بتائیں. آپ لڑکانے کے اندر جائیں, قوم کو جو جو چیزیں بتائی تھی, حرام کا فرق بتایا تھا. بات پتہ ہے کہ جن جن لوگوں نے آئی آئی کہی تھی نا, آج ان کی سب کی اوئی اوئی نکال کے انہوں نے رکھ دی ہے. علی بھائی بات پتہ ہے کیا ہے, عمران خان کہتا ہے گھبرانا نہیں, غسل کے پھٹے میں لیٹنا رہ گیا. سر ایک بات حالات پیدا کر بات بولوں آپ کو, کہہ رہا ہوں نا, آپ لوگوں نے کرنے کا بڑا شوق تھا عوام کو نا, آج پتہ لگ گیا کہ مقصد کیا ہے کہنے کا. جب مجبور ہو جائے گی عوام, جب مجبور ہو جائے گا ملک, تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ایسے سنہرے خواب دکھانے کی ہم نے تو نہیں کہا تھا. انہوں نے تو قسم کھائی کہ ہم نے کوئی ٹھیک کام کرنا نہیں. کبھی بھی حکومت بنتی ہے نا سر, حکومت ہمیشہ آتی ہے آپ کے, چاہے وہ کوئی بھی اسمبلی ہو نا, وہاں کی حکومت بات کرتی ہے اپوزیشن کے ساتھ کہ ہم ساتھ مل کے کام کریں گے اس ملک کے لیے. اچھا ہر ملک کی بات بتا رہا ہوں میں, یہ واحد ملک ہے,
آپ کا پاکستان جہاں اپوزیشن نے کھڑے ہو کے کہا آپ نے غلط وعدے کر دیے 100 دن میں، کنٹینر سے نیچے آ جائیں، عوام کا درد آپ کو پتہ لگے گا. سنیں نا علی بھائی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہی کہا اور یہی بات شہباز شریف نے کہا کہ آپ کے ساتھ ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ جو چھوڑے ہوئے نا ٹوٹی نل کے دروازے دوسری جماعتوں میں سے لائے ہوئے لوٹے، جو فہد چودھری صاحب جس کا کام کیا صبح تنقید کرنا، صبح علاج کوئی نہیں ہے تنقید، جو ٹیم انہوں نے اس ملک کے اوپر اتاری تھی نا، اس ملک کا جو حالات ٹھیک کرنے تھے، جن کو شاید یہ ووٹ کی طاقت سے لے کر آیا تھا اسد عمر، یوں کہتا تھا یوں چٹکی بجا کے یوں کر دوں گا ملکوں میں، 10-8 مہینے بعد فیل ہونے کے بعد وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب جن کو لے کر آئے IMF کی سٹاف جو ٹیم کو لے کر آئے نا سر، ان کو قوم کے درد کا نہیں پتا، کیونکہ وہ نہ تو الیکٹڈ ہے اور نہ تو میں ان کو سلیکٹڈ کا کہوں گا، ووٹ کی طاقت سے آئے نہیں ہے، وہ تو اپوائنٹ کیے ہوئے سارے IMF کے. تو یہ جو اس وقت مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا ہے، اس وقت میں ان سے ہی پوچھ لیتا ہوں کہ 11 مہینے میں کوئی ایک منصوبہ بتائیں جس میں انہوں نے کام کیا، جس میں تنقید کرتے تھے، آج 19 منصوبوں میں جا کے اپنی تختیاں لگا کے آ رہے ہیں. میں ان سے یہ سوال آپ بھی کر لیں، میں بھی کر لیتا ہوں. 11 ماہ میں آتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ایک منصوبہ بتا دیں. ابھی بجلی دی آپ کو 1060. بالکل بالکل. اختر صاحب سے جواب لے لیتا ہوں. اختر صاحب ذرا بتا دیجیے گا، تنقید برائے تنقید ہے، چاہے وفاقی وزراء ہوں صوبائی وزراء ہوں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنی ہے، بس کیچڑ اچھالنی ہے، اس کے بعد سب کچھ چھینا جا رہا ہے عوام سے. یوں سمجھ لیں، میں اپنی اگر مثال دوں کہ جی کوٹ اتار لیں، ٹائی اتار لیں، شرٹ اتار لیں، آخر میں میرا جو ہے نا ایک انڈر ویئر رہنے دیں اور بعد میں جو ہے نا وہ ایک پینٹ دے دیں مجھے اور کہہ دیں جی بس ٹھیک ہے، مرہم پٹی کر دیں اور کچھ نہیں ہے. ابھی عوام کو نہ پانی ملتا ہے، پولوٹیڈ واٹر پی رہا ہے، ٹھیک ہے، عوام پی رہی ہے، تعلیم کچھ نہیں ہے. اب چاہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ اسکول میں بچے جائیں، کہیں گے چلو اور کچھ نہیں، بچے گھر میں تنگ کریں گے، جائیں، انہوں نے پڑھنا کچھ بھی نہیں ہے، صرف گورنمنٹ اسکول میں جائیں. صحت کا حال آپ دیکھ لیں، جتنی سندھ گورنمنٹ کی ڈومین ہے اس میں دیکھ لیں، کچرا کا انبار بنا ہوا ہے. بلدیات کے وزیر کیا کر رہے ہیں؟ اب عادی ہو گئے، پہلے ناک بند کریں گے عوام، بعد میں گچرے میں جینا سیکھ جائیں گے. کیا کریں، سانس تو لینا ہے. صحیح، ان کے بس میں وہ سانس بند کر دیں عوام کا. میں نے اتنی بری مثال اس لیے دی کہ عوام یقین کیجئے عزت بچانا، وائٹ کالر جس کو کہتے تھے نا، وہ وائٹ کالر نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم وائٹ کالر اب نہیں رہے، میڈل کلاس نیچے آتی جا رہی ہے. بھائی آپ اپنی ذمہ داریوں سے بری الزمہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. سبھی ہو گئے نا. جو KMC کے لوکل گورنمنٹ کے کام ہیں وہ وزیر بلدیات سندھ گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں، وہ ان پہ ڈال دیتے ہیں جو پہلے 10 سال. سدے باب کیسے کیا جائے گا سر؟ سدے بابی کا تو مسئلہ انہوں نے حل دینا ہے نا، جو بات ہے پریکٹیکل ڈیلیور کرنا ہے. یہ حل کیا، یہ پیسے نہیں دے رہے، حل کیا دیں گے؟ 162 ارب میں سے کچھ پیکج دیں، جلدی سے ہنگامی طور پہ کچھ کریں. ابھی IMF سے امداد مل گئی، پیسہ آ گیا نا، ٹھیک ہے، پورا نہ دے، کچھ تو اسٹارٹ کریں کہ جو پانی کا اتنا بڑا پروجیکٹ رکا ہوا ہے اس کی جو تھوڑی سی فنڈنگ ریلیز کریں. سر یہ حوالہ ہنڈی جو بند کیا ہے نا انہوں نے، 65 ارب روپیہ روز کا بچ رہا ہے پاکستان کا، لیکن اگر وہ 3 دن کے پیسے یہ کراچی کو دے دیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. بالکل زبردست بات کی آپ نے، زبردست بات کی ہے. دیں تو صحیح، اسٹارٹ تو ہو، ہر کوئی اپنا کریں. یہ PFC دیں، ٹھیک ہے نا، یہ یہاں سے کریں. اور جو اپنا لوکل گورنمنٹ ہے، KMC کے میئر صاحب ہیں، وہ بھی بیٹھ کے بری الزمہ ہو جاتے ہیں، میرے پاس آدھی کراچی نہیں ہے، میں کیا کروں، کچرے کا انبار لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، وہ کریں نا کچھ. واٹر بورڈ ان کے پاس ہے، سندھ گورنمنٹ کے پاس، ٹھیک ہے، وزیر بلدیات ان کے ہیں. واٹر بورڈ کا حال دیکھ لیں، 12 کے نہیں ملے گا، 15 میں پانی نہیں ملے گا. لوگ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ شریف آدمی، میں اپنے ایریا کے بتا رہا ہوں، ایک پانی کا قطرہ نہیں آتا اور بل آتا ہے اتنا زیادہ کہ آپ حیران ہوں گے. صرف شریف آدمی ہم چپ کر کے بل ادا کر رہے ہیں. چلیں اس کا جواب لے لیتے نا جی وفاقی حکومت سے. جو آپ کا نکاس ہے یہ بھی بند کریں گے. بھئی آپ پانی تو دیں، کہہ رہے جی یہ نکاس جو ہے یہ بھی تو ہے. اب ان کے بس میں ہو تو سانس بھی بند کر دیں عوام کا. عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں سر. 70% کوئی اپنی تنخواہ اٹھا کے اگر گھر میں دے دینا تو وہ آنکھ کا تارا ہوتا ہے. اور آپ لوگوں کی نظر میں ایسا نہیں ہے. جی آپ لوگوں کی نظر میں ایسا نہیں ہے. آپ لوگ بھی وہی سلوک کر رہے ہیں جو ماضی کی حکومتوں نے کیا اور پچھلے 11 سال سے سندھ حکومت نے کیا. نہیں دیکھیں علی بھائی، یہ ایک سیاسی بیان ہے کہ ستیلی ماں والا. ہم تو چلو بالفرض ہم ستیلی ماں کا سلوک کر رہے ہیں. تو سندھ گورنمنٹ کیا کری کراچی کے ساتھ؟ انہوں نے کیا کیا؟ کوئی ایک تو بتائیں نا، کوئی پرفارمنس تو بتائیں نا اپنی. سر چلے میں ایک وقت کے لیے کہہ دیتا ہوں، یہ لوگ تو ہیں ہی برے. علی بھائی آپ لوگ کچھ اچھا کر رہے ہیں، ہم اچھے انشاءاللہ شروعات تو کریں. ہم کر رہے ہیں نا. میں نے آپ کو پہلی گفتگو میں کہہ چکا ہوں کہ ہم ان کو پورا موقع دے رہے ہیں. جب یہ ڈیلیور نہیں کریں گے سر کب تک موقع دیں گے آپ لوگ؟ اچھا دوسری بات، جب خالی نماز جنازہ کا ٹائم رہ جائے گا. جی میں آتا ہوں. اب پوری بات کر لینے. دیکھیں
آپ سندھ کے اندر چلے جائیں، اندرونی سندھ کے اندر، اچھا، وہاں آپ لوگوں سے ملیں، آپ ان کی شکلیں دیکھیں، آپ ان کے کپڑے دیکھیں، آپ ان کا رہن سہن دیکھیں، یقین مانے آپ کو افسوس ہوگا. کے پی کے اندر تو دودھ دے رہے ہیں. الحمدللہ آپ کے پی کے اندر جائیں، جو مونگ پھلی والے چھوڑ کر آئے ہو نا، دائی سارے یہی آتے ہیں، کراچی میں نمبر نہیں آتے. شور شرابے صاحب کی جان نہیں چھوٹے. نہیں میں تو جواب دے رہا ہوں آپ کے پی کے اندر الحمدللہ اگر آپ کسی وہاں لوگوں سے ملیں، آپ کو ان کی شکل پہ خوشحالی واضح نظر آتی ہے. سر مجھے نہیں لگتا اگر وہاں خوشحالی ہے تو یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ نہیں میں دیکھیں، آپ سندھ کے اندر جائیں، ان سے مجھے سندھ کے لوگوں نے ریجیکٹ کیوں کیا ہے؟ سندھ کے اندر سندھ کے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیوں کیا ہے؟ میں خود سندھ کا رہنے والا ہوں، سندھ کے لوگ میرے بھائی ہیں. دیکھیں میں ان کی تصدیق نہیں کر رہا. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے منہ ٹیڑھے ہیں. نہیں ویسے لفظ میں نے نہیں کہا. اگر آپ خود اس کے لیے دیکھیں یہ ان کی سوچ آپ دیکھیں. اگر انہوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا سندھ والوں نے، اگر آپ کو ووٹ نہیں دیا تو اس کا قصور ان بیچاروں کا جواب دینے دیں. اگر آپ شور کریں گے تو آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. لوگ سمجھتے ہیں، لوگ سندھ کو ووٹ دیا ہے. سندھ کے اندر نہیں صاحب بالکل میں باری باری بات کروں گا نا. جی دیکھیں سندھ کے لوگ بھی تبدیلی چاہتے ہیں. انہوں نے وہاں بدحالی ہے، وہاں پہ نہ کوئی اسپیٹل ہے، نہ کوئی سکولز ہے وہاں پہ، نہ ان کے لیے کوئی کاروبار ہے، نہ ان کو کوئی رہنے کا. ووٹ پھر بھی نہیں دیا. آپ دیکھ لیں وہ بیچارے وہ جھونپڑیوں کے اندر وہاں پہ تو لوگ ووٹ پھر بھی نہیں دیا اکثریت کے اندر. آپ وہاں پہ آپ بتائیں، آپ سندھ کا وزٹ کریں، آپ کو جب اس طرح اپنے پاکستانی لوگ اس طرح اگر نظر آئیں گے تو کتنے افسوس کا مقام ہے اور کتنا موقع دے. اچھا ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا ہے، ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا ہے. صاحب کنکلوڈ کر دیجئے گا. جی سندھ صوبہ ہے جو مہمان نواز غیرت مند لوگ ہیں. سر میں اس کی بات نہیں کر رہا. سر ایک وقت کی روٹی نہیں چاہیے ہوتی، عوام کو 3 وقت کی روٹی چاہیے ہوتی ہے. جی سر سندھ کے لوگوں نے ووٹ دے دیا ہے تو آپ پرفارم بھی تو کریں نا وہاں پہ. ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس. نعیم صاحب، عنایت صاحب، ٹائم ختم ہو گیا. جی بالکل ان کو وفاقی گورنمنٹ کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ بجٹ فوراً دے. صحیح. A4 کا پروجیکٹ جلدی سے تکمیل پہ پہنچے. جی گرین لائن کا جو پروجیکٹ ہے وہ رکا ہوا ہے. جو بھی وفاق کی فنڈنگ کی وجہ سے پروجیکٹ رکے ہوئے ہیں وہ سٹارٹ ہوں، اس کی پارشل پیمنٹ ہو. ریلوے بحال کریں، لوکل ٹرین سسٹم بحال کریں، ٹرانسپورٹ انڈیکٹ کریں، اور جتنے بھی پروجیکٹ رکے ہیں اس کو جلدی سے اپنے جو پارٹنر الائے ہیں. بہت شکریہ. اختر ارائیں صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، نعیم احمد افغان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے موجود تھے، عنایت خٹک صاحب تحریک انصاف سے موجود تھے. بات وہیں کی وہیں ہے، الزامات کے پروگرام نہیں کرنے، ہمیں سدے باب کے پروگرام کرنے ہیں. ہمیں مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے. ہمیں ایک دوسرے کی کارکردگی پر کیچڑ نہیں اچھالنی. ہمیں یہ نہیں بتانا کہ تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا. ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم مل کر کیا کر سکتے ہیں، ہم کیسے اس شہر کو، اس ملک کو سنوار سکتے ہیں. کب تک علیمہ خان، علیم خان، آصف زرداری، بلاول بھٹو پہ بات ہوتی رہے گی؟ کچھ آگے کی بات کر لیں، کچھ عوام کی بات کر لیں. جیل، نیب، کورٹ سب بالکل چلتا رہے گا، لیکن عوام بہت پریشان ہے. عوام سڑکوں پر آ گئی تو کسی سیاستدان کا ایک سکہ تک نہیں چلنے والا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.